हेलो दोस्तों, वेलकम टू उर्दू टॉक्स और मैं हूँ अरूज फातिमा। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में मस्बत तब्दीलियाँ ला सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कामयाब क्यों नहीं हो पाते? आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? अगर आप भी इस सवाल के जवाब की तलाश में हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस पर तफसील से बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। ये बात तो आपने सुन रखी होगी कि हर इंसान के अंदर एक नफ्सियाती दुनिया होती है। ये नफ्सियाती दुनिया होती क्या है और ये किस तरह इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है? चलिए इस पर बात करते हैं। नफ्सियाती दुनिया का मतलब इंसानी दिमाग और उसकी ज़हनी कैफियत है, जो इंसानी सोच, एहसासात, जज्बात और रवैये को मुतासर करती है। ये दुनिया हमारे ख़यालात, अकायद, ख्वाबों, खौफ और उम्मीदों पर मुश्तमिल होती है। नफ्सियाती दुनिया का असर हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर होता है, जैसे कि हम कैसे सोचते हैं, फ़ैसले कैसे करते हैं, ताल्लुकात बनाते हैं और अपने जज्बात को कैसे संभालते हैं। अगर किसी की नफ्सियाती हालत बेहतर ना हो तो उसका असर उसकी जिस्मानी सेहत, पेशा वराना कारकर्दगी और ज़ाती ताल्लुकात पर भी पड़ सकता है। इसलिए ये बात अक्सर कही जाती है कि ज़हनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी को मस्बत तरीके से गुजार सके। इस बुक में 18 लॉज बयान किए गए हैं। अगर आप इनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अप्लाई करें तो आप ज़िंदगी में एक मैसिव तब्दीली ला सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस ऑल द लॉज वन बाय वन। लॉ नंबर 1, द लॉ ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। इस कानून का मतलब है कि अपने अंदरूनी ख्यालात, जज्बात और रवैयों को समझना और उन पर काबू पाना। ये कानून कहता है कि अक्सर लोग अपनी हकीकी जज्बात और मुहर्रकात से लाइल्म रहते हैं और जज्बात में आकर ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे उन्हें बाद में पछतावे और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इन चीज़ों पर काबू पाने का आसान और सादा हल ये है कि अगर हम अपनी ज़ात के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हासिल करें तो हम अपने रवैये को बेहतर बना सकते हैं, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लॉ नंबर 2, द लॉ ऑफ सेल्फिशनेस। ये कानून इंसान के खुद गर्ज रवैये और अपने मफादात को तरजीह देने की फितरत के बारे में है। हर इंसान अपनी ज़रूरियात, ख्वाहिशात और मफादात को दूसरे लोगों के मफादात पर फ़ौक़ियत देता है। तो फिर हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर हम तवज्जो करें तो हमें वो चीज़ मिलती है कि आज के इस दौर में हर इंसान अपने मफादात के लिए काम करता है, चाहे वो इसे शऊरी तौर पर तस्लीम करे या ना करे। अक्सर लोग अपने अमाल और रवैयों को दूसरों के मफादात के तौर पर पेश करते हैं, मगर असल में उनके पीछे खुदगर्जी ही होती है। खुदगर्जी की वजह इंसान को बहुत से नुकसान उठाने पड़ते हैं। हर वक्त अपने मफादात को फ़ौक़ियत देने से रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, दूसरों का आप पर से एतमाद ख़त्म हो सकता है। इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों को भी अहमियत दें, उनके ख़यालात को समझें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप ज़िंदगी में बेहतर फ़ैसले कर सकेंगे, रिश्तों में तवाज़ुन बरकरार रखकर अपनी ज़ाती तरक्की को यकीनी बना सकेंगे। लॉ नंबर 3, द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। वो तमाम लोग जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है वो हमारी ज़िंदगी पर गहरा असर रखते हैं। इसके साथ साथ हमारा माहौल हमारी शख्सियत पर गहरे असरात मुरतब करता है। अगर हम एक मनफी माहौल में रहते हैं तो हमारे ख़यालात और जज्बात भी मनफी हो सकते हैं, जो हमें ज़िंदगी में मस्बत फ़ैसले लेने से रोकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करें जो हमारे ख़यालात, जज्बात और तरक्की के लिए मस्बत हों। अगर हम एक मनफी माहौल में रहते हैं तो हमारे ख़यालात और जज्बात भी मनफी हो सकते हैं, जो हमें ज़िंदगी में मस्बत फ़ैसले लेने से रोकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करें जो हमारे ख़यालात, जज्बात और तरक्की के लिए मस्बत हों। गलत सोहबत या नेगेटिव अफराद के साथ वक़्त गुजारने से हम खुद भी नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं। लॉ नंबर 4, द लॉ ऑफ इमोशनल कंट्रोल। ये कानून कहता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल से गुजरना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है
کہ آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھیں تاکہ وہ ہمارے فیصلوں، رویے اور تعلقات پر منفی اثرات نہ ڈالیں۔ ریسرچ کے مطابق انسان لاشعوری طور پر اپنے جذبات کی پیروی کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غلط فیصلے کرتا ہے اور انہی غلط فیصلوں کی وجہ سے اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو فرینڈز، جذبات پر کنٹرول کیسے کیا جائے؟ لیٹس ڈسکس ہاؤ ٹو کنٹرول یور ایموشنز۔ ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے چند مؤثر طریقے ہیں جو آپ کو زندگی میں سکون اور توازن لانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ گہری اور آہستہ سانس یا آپ کے جسم کو آرام دینے کی مشق کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کے دماغ کو جذباتی رد عمل کو سمجھنے کا وقت مل جاتا ہے۔ اپنے جذبات کی شناخت اور ان پر قابو پانے کے لیے خود پر کام کریں اور جذبات کی اصل وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسے ماحول میں وقت گزاریں جو آپ کی ذہنی حالت میں آپ کو سکون دے۔ جو آپ کو کسی مسئلے کا سامنا ہو تو واضح اور صحیح طریقے سے بات کریں تاکہ اپنے خیالات کو بہتر انداز میں بیان کر سکیں۔ اس کے علاوہ سکون کے لیے آپ مراقبہ، یوگا اور ڈفرینٹ ایکسرسائزز بھی باقاعدگی سے کر سکتے ہیں۔ یہ جسمانی سرگرمیاں آپ کو جذباتی استحکام میں بہتری لانے پہ آمادہ کریں گی۔ لا نمبر 5، دا لا آف کمپیشن۔ ہمدردی کا مطلب دوسروں کے جذبات، خیالات اور حالات کو سمجھنا ہے۔ یہ قانون کہتا ہے کہ انسان فطری طور پر خود غرض ہوتا ہے، وہ صرف اپنے مقاصد کے لیے سوچتا ہے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی خود غرضی سے ہٹ کر دوسروں کی حالت کو سمجھیں تو ہمیں نہ صرف اپنے رشتوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے دلوں میں اپنی جگہ بھی بنا سکتے ہیں۔ ہمدردی کا مطلب صرف دوسروں کے درد کو محسوس کرنا نہیں بلکہ ان کی زندگی اور خیالات کو گہرائی سے سمجھنا بھی ہے۔ ہمدردی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی غلط فہمیوں کو ختم کریں اور دوسروں کی اصل جذباتی حالت کو سمجھیں۔ اسی طرح ہم رشتوں میں مضبوطی اور خلوص کی فضا قائم کر سکتے ہیں۔ لا نمبر 6، دا لا آف ڈیپ انسائٹ۔ اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاملے، شخصیت یا صورتحال کو شک کی نظر سے دیکھنے کی بجائے اس کی گہرائی میں جا کر اصل حقائق، ارادوں اور جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بعض اوقات لوگ اور حالات وہ نہیں ہوتے جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ گہری بصیرت حقیقت کو سمجھنے کے لیے لوگوں کے رویوں کا تجزیہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو زیادہ سے زیادہ کریٹیو بنائیں۔ کسی بھی صورتحال یا فرد کے بارے میں فوری رائے قائم کرنے کی بجائے اس کے پیچھے کے حقائق اور محرکات کو تلاش کریں۔ گہری بصیرت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خیالات اور تجربات پر غور و فکر کریں، اپنے ماضی کے حالات سے اور تجربات سے سبق سیکھیں اور لوگوں کو اچھی طرح سے پرکھنے میں مدد دیں۔ لا نمبر 7، دا لا آف سیلف ریئلائزیشن۔ خود شناسی کا مطلب اپنی زندگی کے افعال اور کردار کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ اگر ہم سادہ لفظوں میں اس بات کا مطلب نکالنا چاہیں تو اس طرح ہوگا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اندرونی خیالات، جذبات اور عادات کا جائزہ لیں اور جانیں کہ وہ کس طرح ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کو متاثر کرتی ہیں۔ ریسرچز یہی کہتی ہیں کہ انسان کی فطرت میں تضادات پائے جاتے ہیں اور وہ ایک وقت میں کئی چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس قسم کی سوچ رکھنے والے کنفیوز لوگ ہمیشہ ہی کنفیوز رہتے ہیں اور فیصلے لینے سے گھبراتے ہیں۔ اگر آپ ایک بیلنسڈ لائف سٹائل گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندرونی تضادات کو سمجھیں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ لا نمبر 8، دا لا آف کنٹرول آف فیئر۔ خوف انسانی فطرت کا ایک قدرتی حصہ ہے، مگر اسے سمجھ کر اور اس کا سامنا کر کے ہم اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں اور کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ خوف پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ تو فرینڈز، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ مثبت سوچ رکھیں اور اپنے عمل پر توجہ دیں۔ مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ جب آپ عمل کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو خوف کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اس چیز کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ آپ اپنی منزل کی طرف بآسانی قدم بڑھا سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جذباتی اور ذہنی طور پر خود کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ مضبوط ارادہ اور یقین خوف سے نمٹنے میں مدد دیتا ہے۔ لا نمبر 9، دا لا آف سیلفشنس۔ خود پرستی انسان کی فطری خصوصیت ہے۔ ہر فرد اپنے ذاتی مفادات اور فوائد کو پہلے رکھتا ہے، چاہے وہ اس کا اعتراف کرے یا نہ کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خود پرستی کو سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم ان کی ترجیحات اور ارادوں کو بہتر طور پر جان سکیں۔ یہ علم ہمیں دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے میں مدد دیتا ہے۔
یہ کہ فرینڈس، اس میں سب سے انٹرسٹنگ فیکٹر آپ کو خود پرستی کے اصولوں کا توازن برقرار رکھنا چاہیے، کیونکہ زیادہ خود پرستی بھی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے مفادات کے ساتھ دوسروں کی ضروریات اور خواہشات کا بھی خیال رکھیں۔ لا نمبر 10، لا آف ایمپتھی، یعنی ہمدردی کا قانون۔ یہ قانون اس چیز پر زور دیتا ہے کہ ایمپتھی ہمیں دوسروں کے جذبات اور تجربات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ہم ان کے نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھنا سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ اس سے ہم دوسروں کے احساسات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا سکتے ہیں۔ یہ قانون ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دوسروں کی مشکلات اور خوشیوں کو سمجھنے کی کوشش ہمیں زیادہ قابل فہم اور ہمدرد بنا دیتی ہے۔ جب ہم دوسروں کی حالت اور جذبات کو اہمیت دیتے ہیں تو ہمارے تعلقات میں اعتماد اور ہم آہنگی بڑھتی ہے۔ یہ قانون ہمیں دوسروں کی قدر کرنا سکھاتا ہے کہ ہم جذباتی رہ کر اپنی ذاتی ترقی اور معاشرتی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایمپتھی کی مدد سے ہم تنازعات کو کم کر سکتے ہیں اور ایک مثبت ماحول بنا سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہماری زندگی میں خوشی اور اطمینان کی فضا قائم کرتی ہیں۔ لا نمبر 11، the law of the power of relationships۔ یہ قانون بتاتا ہے کہ انسان فطری طور پر سماجی اور جذباتی مخلوق ہے اور اس کی خوشی کی حالت اس کے تعلقات پر منحصر ہوتی ہے۔ اس قانون کے مطابق ہم جو تعلقات بناتے ہیں، چاہے وہ دوستوں یا خاندان کے ساتھ ہوں، وہ ہمارے خیالات، رویوں اور فیصلوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ مثبت سوچ والے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دیں۔ یہ قانون ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ لوگوں کی فطرت کو سمجھ کر ہم زیادہ مؤثر انداز میں ان کے ساتھ تعلقات بنا سکتے ہیں اور پیشہ ورانہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ لا نمبر 12، the law of motivation۔ یہ قانون اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمارے تمام اعمال اور فیصلے ہمارے اندرونی محرکات اور جذبات سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس قانون کی روشنی میں اگر ہم اپنی اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کے حقیقی اسباب کو سمجھ لیں تو ہم زیادہ مؤثر طریقے اور بہتر فیصلے کر سکتے ہیں اور دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ قانون ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں کے رویے کے پیچھے جذبات اور مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح حوصلہ افزائی کو سمجھ کر ہم نہ صرف اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ مضبوط اور مثبت تعلقات بھی بنا سکتے ہیں۔ لا نمبر 13، the law of self deception۔ یہ بات انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنی خامیوں، غلطیوں اور کمزوریوں کو قبول کرنے کی بجائے خود کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ خود کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ ٹھیک سوچتا ہے اور اسے غلط فہمی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی خامیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ اسے ناکامی کی صورت میں اٹھانا پڑتا ہے۔ خود کو دھوکہ دینے سے ہم اپنی ذات کو بہتر بنانے اور کامیابی کو حصول کے لیے بہت سے مواقع کھو دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رویے، غلطیوں اور سوچ کا جائزہ لیں تو ہم حقیقت کو قبول کر سکتے ہیں، اپنی کمزوریوں پر کام کرتے رہیں اور خود کو مزید مضبوط اور بہتر انسان بنائیں۔ اس کے ذریعے ہم زندگی میں اپنے اہداف کا حصول کر سکتے ہیں۔ لا نمبر 14، the law of authority principle۔ انسانی فطرت میں اختیار اور طاقت کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ لوگ فطری طور پر ان لوگوں کی طاقت کی طرف راغب ہوتے ہیں جو خود اعتماد ہوتے ہیں۔ یہ قانون ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں کی نفسیات کو سمجھ کر ہم اپنے اختیار کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور دوسروں پر مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ اختیار قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فائنینشلی اور مینٹلی طور پر مضبوط ہوں، اپنے رویے، الفاظ اور عمل میں مستقل مزاجی اور ایمانداری کا مظاہرہ کریں۔ لا نمبر 15، لا آف کمپلیٹنس۔ یہ قانون واضح مقاصد کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ واضح مقاصد ایک خاص سمت سے ہمیں زندگی گزارنے اور بے چینی اور الجھن سے بچنے کا راستہ دکھاتے ہیں، کیونکہ جب ہم اپنے مقصد کو پہچان لیتے ہیں تو ہمیں اپنی منزل کا پتہ چل جاتا ہے اور پھر ہم اسی کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو زیادہ مکمل محسوس کرتے ہیں۔ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی دلچسپیوں، صلاحیتوں اور خوابوں کو پہچانیں، ان کی طرف توجہ دیں۔ زندگی میں کسی بڑے مقصد کے بغیر ہم محض حالات کے دھارے میں بہتے رہتے ہیں اور کبھی حقیقی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ اپنے مقصد کے حصول کو مستقل سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے کے لیے ایک اور بڑے مقصد کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم زندگی میں خوشی اور کامیابی حاصل کر سکیں۔ لا نمبر 16، the law of definition۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کی فوری نتائج اور فوائد پر توجہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مستقل مشکلات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔
اس وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مستقبل کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جذباتی رد عمل سے بچیں اور حالات کا بخوبی تجزیہ کریں۔ جب ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو ہم ہر مشکل سے بچ سکتے ہیں اور اپنے مقاصد کو زیادہ مؤثر طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لا نمبر 17، دا لا آف ٹروتھ۔ یہ بات انسانی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اکثر اپنی خیالات، جذبات، خواہشات کے مطابق حقیقت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے اس کی زندگی میں غلط فیصلے اور مسائل آ جاتے ہیں۔ یہ قانون اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں خود کو اور دوسروں کو دھوکہ دینے کی بجائے حقیقت پسندی اپنانی چاہیے۔ حقیقت کا سامنا کرنے سے ہم بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، مشکلات کو سمجھ سکتے ہیں اور زندگی میں کامیابی کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ قانون یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں حقیقت پسند رہنا چاہیے۔ لا نمبر 18، لا آف وزڈم۔ عقل مندی کا مطلب ہے کہ ہم اپنے تجربات، مشاہدات اور علم کو استعمال کرتے ہوئے بہتر فیصلے کریں۔ جذباتی رد عمل میں کیے گئے فیصلے اکثر نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، جبکہ عقل مندانہ فیصلے طویل مدتی کامیابی اور خوشی کی بنیاد بنتے ہیں۔ یہ قانون ہمیں یہ سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے کہ زندگی میں ہر فیصلہ اور ہر عمل کے پیچھے سوچ بچار اور دور اندیشی ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے حالات کا تجزیہ کرنا چاہیے اور پھر سمجھداری سے قدم اٹھانا چاہیے۔ عقل مندی کا مطلب صرف معلومات حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان معلومات کو درست وقت پر اور صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقل مندی کو اپنانا ہمیں صرف اپنی زندگی میں نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ تعلقات اور معاشرتی زندگی میں بھی کامیاب بناتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی بک سمری پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔